बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज माह ज़िकत की 4 तारीख पहला जुम्मतुल मुबारक का दिन है और कहते हैं कि जो बंदा माह ज़िकत की 4 तारीख पहले जुम्मतुल मुबारक के दिन सिर्फ एक तस्बीह पढ़ लेता है, उसके पूरे साल के दिन फिर जाते हैं। ये तस्बीह सारे नसीब खोल देती है। अल्लाह वालों, पूरा साल माह ज़िकत की 4 तारीख का शिद्दत से इंतज़ार किया जाता है, क्योंकि ये तस्बीह आज जो बंदा पढ़ लेगा अल्लाह पाक उसके नसीब को खोल देंगे। अल्लाह वालों, माह ज़िकत की 4 तारीख पहले जुम्मतुल मुबारक के दिन ये वजीफ़ा बताए गए तरीके से जो भी पढ़ लेगा, रब्बे करीम पूरे साल की रहमतों बरकतों से माला माल फरमा देंगे। ये वजीफ़ा, ये तस्बीह इतनी ख़ास है कि अगर कोई बंदा सिर्फ एक बार पढ़ता है तो पूरे साल की मालो दौलत, पूरे साल की कामयाबियाँ, पूरे साल का रिस्क और दौलत सिर्फ एक दिन ये वजीफ़ा पढ़ने से मिल जाएगा। अल्लाह वालों, ये महीना बहुत ख़ास महीना है। ये इस्लामी साल का 11वां महीना है, सेकंड लास्ट मंथ है। आज आप लोगों ने इस तस्बीह को बिलखुसूस पढ़ना है, क्योंकि इस महीने में हाजी अपने सफ़र पे रवाना होते हैं, हज की तैयारियां करते हैं। और जो मेरे बहन भाई हज पर जा रहे हैं उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो। और उनसे एक छोटी सी बात कहना चाहूँगा कि अपने गाज़ा और फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए दुआएं करना मत भूलिएगा। उम्मत के लिए ज़रूर दुआएं करिएगा। अल्लाह पाक इंशाअल्लाह आपकी हर दुआ कबूल भी करेगा और आपके सफ़र को आसान भी बनाएगा, और अल्लाह पाक अपनी बारगाह में आपके हज को ज़रूर कबूल फरमाएगा। इस महीने में मांगने वाले को पूरे साल की खुशियाँ नसीब होती हैं। अगर आप अपने मुक़द्दर का सितारा चमकाना चाहते हैं, अगर आप अपनी ज़िंदगियों से मुश्किलात को, परेशानियों को निकाल कर एक नई ज़िंदगी का आगाज़ करना चाहते हैं, एक ऐसी ज़िंदगी का आगाज़ जिस ज़िंदगी पे हर कदम पे कामयाबियाँ आपका मुक़द्दर बन जाए, जिसमें ना रिस्क की तंगी हो, ना बीमारियाँ हो और ना ही परेशानियाँ हो, ना कभी किसी के सामने झुकना पड़े, तो आज माह ज़िकत की 4 तारीख पहले जुम्मतुल मुबारक के दिन ये ख़ास अमल, ये ख़ास वजीफ़ा अल्लाह वालों के बताए गए तरीके और तरतीब से सिर्फ एक बार पढ़कर देखिएगा। जुम्मतुल मुबारक के दिन को मोमिनों की ईद का दिन कहा जाता है और नया चांद है, और ये पहला जुम्मतुल मुबारक है जिसकी बरकतें, जिसकी फजीलतें बाकी जुम्मों के बानिस्बत ज़्यादा हैं। तो अल्लाह वालों, कोशिश करें कि आज थोड़ी ज़्यादा अल्लाह पाक की राह में इबादत करें, थोड़ा वक्त ज़्यादा अल्लाह पाक की राह में गुजारें, क्योंकि आज जो बंदा अल्लाह पाक से 1 लाख मांगेगा, मेरा अल्लाह पाक उसे 70 लाख से नवाजेगा, यानी 70 गुना ज्यादा उसको बढ़ा के दिया जाएगा। तो क्यों ना आज अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में सरबसुजूद होके अपनी तमाम हाजतों को मांगा जाए, अपने लिए आसानी करवाई जाए, रब्बे करीम से दुआ की जाए कि गाज़ा और फ़लस्तीन के मुसलमानों पे अल्लाह रब्बुल आलमीन तू रहम फरमा ले, तू करम फरमा ले, अपनी मदद भेज दे। अल्लाह वालों, रब की मदद अगर पहुंच गई तो इंशाअल्लाहुल अजीज हमें फतह नसीब होगी, हमें नुसरत नसीब होगी, और हमें जो दुश्मनाने इस्लाम लड़वा रहे हैं, यानी अभी हिंदुस्तान ने भी और पाकिस्तान के दरमियान थोड़ा जो है वो वॉर वाले सिचुएशन क्रिएट्स हो गई हैं, यानी जंग के लिए हो गया है। हालांकि कुछ ऐसा होगा नहीं, सिर्फ मुसलमानों को डाइवर्ट करने के लिए, मुसलमानों का ध्यान गाज़ा और फ़लस्तीन से हटाने के लिए इस मुद्दे को छेड़ा गया है। हालांकि इस मुद्दे पर कुछ होने वाला नहीं। अल्लाह पाक हम सब के ईमानों की हिफाजत फरमाए, और ऐसे जो शर वाले हैं, जो शर वाले मुसलमान जिन्हें मुनाफिकीन कहा जाता है, मेरे मौला इनको नेस्तो नाबूद कर ले। और जो दुश्मनाने इस्लाम हैं, जो लोग भी इस्लाम के दुश्मन हैं, उन सब का बेड़ा गर्क कर दे, उन सब का सत्यानाश कर दे, उन सब के रिस्क को उठा ले, उन सब को जलील कर दे, रुसवा कर दे, उन सब को तबाह और बर्बाद कर दे। सब बोले आमीन। अल्लाह वालों, गाज़ा और फ़लस्तीन में क्या कुछ नहीं हो रहा, पूरा गाज़ा तबाह करके रख दिया है, पूरा गाज़े को तोड़ के रख दिया है। वहाँ की पूरी आबादी मुल्क शाम की तरफ रवाना हो रही है, यानी जो गाज़ा के जितने भी मुसलमान हैं वो सारे के सारे वहाँ शिफ्ट हो रहे हैं, और ये चीज़ें पहुँचाई नहीं जा रही। कैमरा पहुँच रहा है, वीडियोस बना बना के पूरी दुनिया में दिखाया जा रहा है कि गाज़ा का क्या हशर कर दिया, लेकिन मदद नहीं पहुँच रही। कैमरा पहुँच रहा है, मदद नहीं पहुँच रही। अल्लाह पाक बस क्या कह सकते हैं, अल्लाह पाक ऐसे लोगों को बर्बाद कर दे, तबाह कर दे, जो कि मुसलमानों को नुकसान पहुँचाना चाहते हैं।
جو کہ امت کے دشمن ہیں، جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تو لیتے ہیں، ان کو سچا نبی تو مانتے ہیں، لیکن پھر بھی امت کو تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ اللہ والوں، آج ماہ ذیقعت کی 4 تاریخ ہے اور یہ پہلا جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ آج کا دن بڑا برکت والا دن ہے، آج کا دن بڑا عظمت والا دن ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص بھی روز جمعہ کو 80 بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرے گا، اللہ رب العالمین اس کے 80 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ اور دوسری حدیث میں آیا کہ جو شخص 200 بار نبی پاک کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھے گا، اللہ رب العالمین اس کے 200 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ تو اللہ والوں، کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ اللہ رب العالمین کے پیارے محبوب کی بارگاہ میں درود پڑھیں، سلام پڑھیں، اللہ پاک سے دعا کریں، اور خاص طور پر رب سے مدد مانگے کہ میرے مولا ہمارے گناہوں کو معاف کر دے اور ہم سب کے لیے مدد کا بہترین انتظام فرما دے۔ ہم غفلت میں پڑ گئے، ہم نے اپنے مسلمان بھائیوں کو کٹنے کے لیے چھوڑ دیا، ہم نہ کشمیر گئے اور نہ ہی ہم لوگ برما گئے، اور نہ ہی ہم لوگ جو ہے ہم نے فلسطین کو بچایا، نہ ہی ہم لوگوں نے غزہ کو بچایا۔ اللہ والوں، اس غفلت کی وجہ سے رب ہم سے ناراض ہے، تو لہٰذا رب سے دعا کریں، آج کے دن رب سے التجا کریں کہ میرے مولا تھوڑی سی مدد فرما دے۔ رب کی تھوڑی سی مدد بھی آ گئی، انشاءاللہ العزیز ہم لوگ ان کو پھر دکھا دیں گے کہ جنگ کیسے کی جاتی ہے اور جنگی اصول کیا ہوتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب پر اپنا خاص نظر کرم اور نظر رحمت فرمائے۔ اللہ والوں، بالخصوص آج کا یہ عمل میری ان بہنوں کے لیے بھی ہے جو کہ رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، جو رشتے نہیں آ رہے، تنگ ہو گئی ہیں، پریشان ہو گئی ہیں اور اپنی خواہشات پر قابو نہیں کر پا رہی۔ میری ان بہنوں کے سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ اس عمل کو پڑھیں، اللہ پاک سے دعا کریں، بہترین رشتہ آئے گا، ایسا بہترین رشتہ آئے گا کہ انشاءاللہ ان کی زندگی جنت جیسی ہو جائے گی، اور ایسی ہی زندگی ان کے شوہروں کی بھی ہو جائے گی۔ بس آپ لوگوں نے اس عمل کو پڑھ کر اللہ پاک سے دعا کرنی ہے، میرا اللہ پاک آپ کے لیے ضرور آسانی فرمائے گا۔ اب اللہ والوں، آئے وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس خاص اور بابرکت وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا رہا اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والوں، آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کریں۔ اول تو آپ لوگ اس عمل کو کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ چاہے تو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز جمعۃ المبارک کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز عصر کے بعد پڑھ لیں۔ عصر کے بعد کا وقت جو ہے وہ زیادہ اچھا ہوتا ہے، کیونکہ اس کے اندر ایک قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے جس میں ہماری دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو لہٰذا کوشش کریں کہ عصر کی نماز اور مغرب کے درمیان کا جو وقت ہوتا ہے اس کے اندر لازمی اس عمل، اس وظیفے کو پڑھنے کی کوشش کریں۔ چاہے تو آپ لوگ مغرب کی نماز کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، عشاء کی نماز کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، رات سونے سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں، اور سب سے بہترین وقت جو ہے وہ تہجد کا ہے۔ تہجد میں بھی اس عمل، اس وظیفے کو پڑھا جا سکتا ہے۔ رزق کے حوالے سے پڑھنا چاہتے ہیں پڑھ لیں، اپنے آپ کو جو ہے وہ اچھے نمبروں سے پاس کروانا چاہتے ہیں، رزلٹ میں بہتری کے لیے کرنا چاہتے ہیں، یا کہیں آپ لوگوں نے نوکری کے لیے اپلائی کرا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ میری وہاں پر جو ہے وہ جاب لگ جائے، تو اس کے لیے بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ کسی آپ لوگ مقدمے میں پھنس گئے ہیں، اس مقدمے کو جیتنے کے لیے بھی آپ لوگ اس عمل، اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ الغرض آپ کی جو حاجت ہے، جو مقصد ہے، ان سب میں آسانی کے لیے اس عمل، اس وظیفے کو پڑھا جا سکتا ہے۔ اللہ والوں، آج ماہ ذیقعت کی 4 تاریخ ہے اور یہ پہلا جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ یہ پہلا جمعہ ہے، بڑا دن ہے، دولت والا جمعہ ہے، تو لہٰذا لازمی اپنے لیے دعا کریں، رشتہ داروں کے لیے دعا کریں، اور خاص طور پر اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوست احبابوں تک شیئر کریں۔ میرا اللہ پاک آپ پر ضرور رحم فرمائے گا، ضرور آپ پر کرم فرمائے گا۔ تو اللہ والوں، پہلے آج کی خاص دعا کر لیتے ہیں۔ آپ سب لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ، تجھے تیرے پیارے حبیب سے محبت کا واسطہ۔ ہم سب کی بے بسی کو دور کر دے، ہم سب کی پریشانیوں کو دور کر دے، ہم سب کے رزق کو وسیع و عریض کر دے، ہمارے معاملات کو بہتر نہیں بہترین کر دے، ہم سب پر اپنی رحمت کی نظر فرما۔ آج جو کوئی بے روزگار ہے، جو جہاں سے بھی اس ویڈیو میں جڑا ہوا ہے، دعا کر رہا ہے، اگر وہ بے روزگار ہے تو اس کو خوشادہ روزگار عطا فرما، حلال ذرائع عطا فرما، بہترین روزگار عطا فرما۔ اگر کوئی بیمار ہے
تو میرے مولا اس کو شفا کلی عطا فرما. اس کے گھر میں اگر کوئی بیمار ہے تو ان سب کو شفا عطا فرما, تندرستی عطا فرما, سب پر اپنی خصوصی نظر کرم فرما. جو مقروض ہے ان سب کے قرضوں کو غیب سے ادا فرما, اپنے غیبی خزانوں سے ان کے قرضوں کو ادا فرما دے, قرض سے نجات عطا فرما. میرے مولا گھر سے بے سکونی بے برکتی کا خاتمہ فرما. آج مجھ سمیت ہم سب کی تمام نیک اور جائز حاجات کو اپنی غیبی خزانوں سے پورا فرما. جو مانگا مقدر فرما, جو نہیں مانگ سکے بن مانگی عطا فرما. بالخصوص میری وہ بہنیں جو ابھی تک رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں, بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما. ایسے اسباب پیدا فرما کہ میرے مولا ان سب کے رشتے بہترین ہو جائیں, اپنی خوشحال زندگی گزاریں, اپنی ازدواجی زندگی کو خوبصورت بنا لیں. یا رب ذوالجلال جو میری بہنیں بے اولاد ہیں ان کو صاحب اولاد کر دے. جو کرائے کے مکان پر رہتے ہیں ان سب کو اپنا ذاتی آشیانہ عطا فرما. حج اور عمرے کی سعادت نصیب فرما. والدین کی خوب خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما. والدین کے لیے آسانی کرنے کی توفیق عطا فرما. ان کی نظروں کی ٹھنڈک بننے کی توفیق عطا فرما. میرے مولا بالخصوص غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما. وہاں پر رہنے والے, وہاں پر بسنے والے تمام مسلمانوں کی خیر فرما. ان کو اپنی پناہ میں لے لے. ان سب کو جو بھی شہادت حاصل کر رہے ہیں ان کو بلند رتبہ عطا فرما. ان سب کے لیے مدد جاری فرما دے, ان پر رحم فرما دے, ان پر کرم فرما دے. ہم سب مسلمانوں کو ایک کر دے, نیک کر دے, اپنی فضا کی بلند عطا فرما دے. یا رب ذوالجلال اپنا نظام عطا فرما دے, نظام خلافت عطا فرما دے. یا رب ذوالجلال ہم سب مسلمانوں کو جو ابھی تک کفار سے برسرے پیکار ہیں میرے مولا ان سب کے اوپر اپنی خاص نظر کرم اور نظر رحمت فرما دے. جو میرے مولا جہاد نہیں کر پا رہے ان سب مسلمانوں کو بھی جہاد کرنے کی توفیق عطا فرما. اور ہم سب مسلمانوں کو کفار کے خلاف فتح اور نصرت سے نواز دے. یا رب ذوالجلال ہمیں مانگنا نہیں آتا, بن مانگے عطا فرما. ہم سب پہ رحم کر دے, ہم سب پر کرم کر دے. ہم سب کی نظریں جو نظر بد لگ گئی ہیں ان سب نظروں کو کاٹ دے, حاسدین کی حسرت سے بچا لے. یا رب ذوالجلال نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں پکڑنے کی توفیق عطا فرما. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کے مطابق, ان کی سنتوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرما. آمین 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 یا رب العالمین. اللہ والوں ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا. ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لوگوں تک جائے اور آپ کی آمین اللہ رب العالمین کو پسند آ گئی تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا. اب چلتے ہیں آج کے اس خاص اور بابرکت وظیفے کی طرف. آپ لوگوں نے عمل کس طریقے سے کرنا ہے ہر ایک بات بچوں کی طرح سمجھانے کی پوری کوشش کروں گا. تو اللہ والوں لازمی دعا بھی کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. جتنا آپ لوگ دوسروں کے ساتھ شیئر کریں گے اللہ رب العالمین آپ پر زیادہ نظر کرم فرمائے گا, آپ پر زیادہ نظر رحمت فرمائے گا. اب اللہ والوں عمل کس طریقے سے کرنا ہے ذرا دھیان سے سمجھیے گا. آپ لوگ بعض اوقات چند غلطیاں کر جاتے ہیں, ان کو سماعت کر لیں. وظیفہ پڑھتے وقت دائیں بائیں نہیں دیکھنا. مقصد کوشش کریں کہ اپنی آنکھوں کو بند کر کے وظیفہ کریں اور وظیفہ ہونے کے بعد اپنی آنکھوں کو کھول لیں. یا پھر اگر آپ لوگ آنکھیں کو کھول کے کرنا چاہتے ہیں تو نظریں صرف سجدے والی جگہ پر رکھیے گا. جو مصلی پر آپ بیٹھے ہوئے جہاں پر سجدہ کرتے ہیں وہیں پر اپنی نظروں کو رکھیں یا اپنی گردن کو جھکا لیں. اس طریقے سے وظیفہ کریں تاکہ اللہ پاک کی وحدانیت آپ لوگوں کو مل سکے, رب کی توجہ مل سکے. ادب کے دائرے میں بیٹھیں. سب سے بڑی بات کوشش کریں کہ اتحیات کی حالت میں بیٹھیں. اگر آپ لوگوں کا وزن زیادہ ہے اتحیات کی حالت میں نہیں بیٹھ سکتے, پاؤں سن ہو جاتے ہیں, سو جاتے ہیں, تو پھر آپ لوگ چوکڑی مار کے, جسے آلتی پالتی بھی کہتے ہیں, چوکڑی بھی کہتے ہیں, آپ لوگ ویسے بیٹھ جائیں. لیکن بیٹھنا ادب کے دائرے میں ہے, اپنے آپ کو سمیٹ کے ہے, سر جھکا کر بیٹھنا ہے. اور پھر آپ لوگوں نے جو ہے باوضو جب آپ لوگ بیٹھ گئے پھر آپ نے سب سے پہلے نہ آپ لوگوں نے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے. بعض اوقات ہمارے گناہ ہوتے ہیں جو ہماری پکڑ کروا لیتے ہیں. اللہ والوں رب سے ہر روز استغفار کرا کریں, اللہ پاک سے روز والا اپنے گناہوں کی توبہ کرا کریں. اور اللہ والوں دل سے توبہ کرا کریں. دل سے ندامت اللہ پاک کو پسند ہے. یہ نہیں کہ رسمی بس منہ سے استغفر اللہ کہہ رہے ہیں اور دل میں کوئی اور خیالات چل رہے ہیں. ایسا استغفار آپ کو فائدہ نہیں پہنچائے گا. ثواب دلوا سکتا ہے, فائدہ نہیں پہنچا سکتا. فائدہ حاصل کرنے کے لیے توجہ ضروری ہے, کیونکہ جب آپ کسی سے بات کرتے ہیں, کوئی دنیاوی انسان ہے جس سے آپ بات کریں گے تو توجہ ضروری ہوتی ہے. اگر آپ لوگ اس کی طرف دیکھ کے بات نہیں کریں گے, متوجہ نہیں ہوں گے اور بات کر رہے ہوں گے, وہ آپ کو امپورٹنس نہیں دے گا. وہ رب ہے, سب سے بڑا بادشاہ, ہر کسی کو بنانے والا, کہ ہم اس کے آگے ادب سے نہیں بیٹھیں,
تو اللہ والوں ادب سے بیٹھیں۔ بہت سارے میرے ایسے بہن بھائی مجھے کومنٹ کرتے ہیں کہ ہمارا جو عمل ہے، ہمارا جو وظیفہ ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے، ہمیں فائدہ نہیں ہوتا۔ یار خدا کے بندو، اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کر یہ بات بولو، یار رب کی جو وحدانیت ہے، رب کی جو روحانیت ہے، جو رب اتنی 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے کہ وہ قرآن کا فائدہ آپ کو نہیں پہنچائے گا جب آپ قرآن پڑھیں گے۔ ہمارے پڑھنے میں غلطی ہوتی ہے نا، ہم تو تحقیق کر کے آپ کو اچھا ہی بتاتے ہیں، اچھے سے اچھا بتانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اللہ والوں، ہم لوگ تو آپ کی خدمت میں اچھے وظائف لے کر آتے ہیں، آپ لوگ غلطی کر جاتے ہیں۔ قرآن آپ کو فائدہ کیوں نہیں دے گا؟ قرآن ہمیشہ فائدہ دے گا۔ تو لہٰذا اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ استغفار کم سے کم 70 بار کرنا ہے۔ 70 بار استغفار کرنے کے بعد نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ آپ لوگوں نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کو عیسیٰ بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے۔ کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی اپنے کاروباری مسائل کے لیے پریشان ہے، کوئی بیمار ہے شفا چاہتا ہے، کسی کی گاڑی خراب ہو گئی ہے، یا پھر کوئی مقروض ہے، یا کوئی کسی سے محبت کرتا ہے اور وہ نکاح کرنا چاہتا ہے، پسند کی شادی کرنا چاہتا ہے۔ آپ لوگ کسی بھی مسئلے میں گھرے ہوئے ہیں، آپ کا کوئی مقصد ہے، آپ کی کوئی حاجت ہے، بس آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے، اپنے مقصد کو ذہن میں رکھنا ہے، اور فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ آپ لوگوں نے پہلے نمبر پر یا باسطو پڑھنا ہے۔ یہ اللہ پاک کا ایک ایسا صفاتی نام ہے، جب بندہ یا باسطو کو پڑھتا ہے اللہ پاک غیب سے اس کی ہر گرہ کو کھول دیتا ہے، یعنی اس کے اوپر جو بھی نظر بد، جادو جنات کے اثرات ہوتے ہیں وہ سب کے سب جل کے راکھ ہو جاتے ہیں۔ اللہ والوں، یا باسطو یہ میرے رب کا ایسا مجرب نام ہے کہ جب بندہ یا باسطو پڑھتا ہے تو اللہ پاک غیبی خزانے عطا فرما دیتا ہے، اور جب یا باسطو کو یا رزاقو کے ساتھ ملا کر پڑھا جاتا ہے تو غیب سے رزق کا انتظام ہو جاتا ہے۔ اگر آج آپ لوگ یا باسطو یا رزاقو دونوں ملا کر پڑھیں گے اور بتائے گئے طریقے سے پڑھیں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ کے غیب سے رستے بننا شروع ہو جائیں گے۔ اللہ والوں، کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا۔ یا باسطو یا رزاقو دونوں کو ملا کر پڑھا تو ایک بار ہو گیا، یا باسطو یا رزاقو دونوں کو ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا، یا باسطو یا رزاقو دونوں کو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے یا باسطو یا رزاقو آپ لوگوں نے ان 2 صفاتی ناموں کو صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، یا رزاقو کا مطلب ہے اے روزی دینے والے، یا باسطو کا مطلب ہے اے غیبی خزانوں سے نوازنے والے۔ اللہ والوں، یہ 2 نام آج جو بندہ بھی پڑھتا ہے اللہ پاک غیب سے رستے استوار فرماتا ہے، غیبی رزق کا انتظام فرماتا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ لوگ دوسرے نمبر پہ کیا کریں گے؟ دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے یا رحمانو کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، یا رحمانو یہ میرے رب کا ایسا صفاتی نام ہے کہ جب بندہ یا رحمانو کو پڑھنا شروع کرتا ہے، یا رحمانو جب بندہ ایک بار پڑھتا ہے تو اللہ پاک کی رحمت کے سائے میں آ جاتا ہے، اور جس بندے پر اللہ رب العزت ایک بار نظر رحمت فرما دے، اللہ رب العزت ایک بار جس بندے پر نظر رحمت فرما دے پھر اسے کسی اور کی حاجت ہی نہیں رہتی، پھر اسے کسی اور چیز کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ اللہ والوں، آج آپ لوگوں نے بالخصوص یہ وظیفہ، یہ عمل بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ آپ لوگوں نے یا رحمانو کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا۔ یا رحمانو
ایک بار ہو گیا، یا رحمانو 2 بار ہو گیا، یا رحمانو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے یا رحمانو کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف اور صرف 7 بار 7 ٹائمز آپ لوگوں نے یا رحمانو کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، پہلے نمبر پہ آپ لوگ یا باسطو یا رزاقو کو 11 بار پڑھیں گے، پھر دوسرے نمبر پہ یا رحمانو کو صرف اور صرف 7 بار پڑھیں گے۔ ایک بات ذہن میں رکھیے گا، اپنے مقصد کی نیت کرتے ہوئے پڑھنا ہے۔ اگر اپنے مقصد کی نیت کرے بغیر پڑھیں گے تو وظیفے کا فائدہ نہیں ہوگا۔ اپنے مقصد کی نیت کریں، اس کے بعد پڑھنا شروع کریں، انشاءاللہ العزیز غیب سے رستے استوار ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اللہ والوں، اب تیسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے یا غنیوں کو پڑھنا ہے۔ یا غنیوں، یہ میرے رب کی ایسی صفت ہے، یعنی کہ آپ کو سخی بناتی ہے، اللہ پاک کی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق آپ کو ملتی ہے۔ اللہ والوں، اس دنیا میں بہت سے امیر و کبیر لوگ ہوں گے جن کو آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، لیکن جب ان کا بیک گراؤنڈ آپ چیک کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ان کی نیٹ ورتھ تو روزانہ کے کروڑوں کماتے ہیں لیکن اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے۔ یہ توفیق صرف غریبوں کو ہی ملتی ہے، یا پھر جو اللہ پاک کے راستے میں اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ کی خوب عبادت کرتا ہے اور اللہ پاک کی مدد کا مشتاق رہتا ہے، اللہ پاک اس کو ہی نوازتے ہیں۔ ایک بندہ ہے جو روزانہ کے 1000 روپے کما رہا ہے، اس 1000 میں سے اگر وہ اللہ کی راہ میں صرف 10 روپے دیتا ہے تو اللہ رب العزت اسے 10 گنا زیادہ اس کو نعم و بدل عطا کرتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی بندہ کروڑوں کما رہا ہے ایک دن کے اندر، تو جیسے آپ کے لیے تو 10 روپے بن رہے ہیں، وہ 1% جو بن رہا ہے اس کے لیے 1% کیا بنے گا، وہ 1 لاکھ روپے تو تھوڑا زیادہ بنے گا۔ اس کی جان نکل جائے گی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہوئے۔ یہ رب کی توفیق ہوتی ہے، اور ہم لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہوئے کوئی دریغ نہیں کرتے۔ اللہ والوں، یہ رب کا فضل ہے، یہ رب کا کرم ہے، یہ رب اپنے بندوں کو چن لیتا ہے جو اللہ پاک کی راہ میں خرچ کرے۔ اللہ پاک ہر کسی کے مال کو قبول نہیں کرتا، قبول اس بندے کا ہی مال ہوتا ہے جو محنت اور مشقت کے ساتھ کمایا جائے۔ اللہ والوں، یا غنیوں کس طریقے سے پڑھا جائے گا، ذرا دھیان سے ملاحظہ کریں۔ یا غنیوں، اچھا اپنے مقصد کو ذہن میں رکھ کے پڑھیے گا۔ یا غنیوں 1 بار ہو گیا، یا غنیوں 2 بار ہو گیا، یا غنیوں 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ لوگوں نے یا غنیوں کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف اور صرف 21 بار 21 ٹائمز آپ لوگوں نے یا غنیوں کو پڑھنا ہے۔ جب 21 بار آپ لوگ یا غنیوں کو پڑھ لیں، اس کے بعد آج کا آخری عمل جس کے بغیر یہ وظیفہ نامکمل ہے، وہ ایک قرآنی سورت ہے جس کو صرف 1 بار ہی پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ العزیز اس سورہ مبارکہ کو جب آپ لوگ صرف 1 بار ہی پڑھیں گے، صرف 1 بار جب اس سورہ مبارکہ کی آپ لوگ تلاوت کریں گے، اللہ پاک زندگی کو بھی آسان فرمائے گا اور آخرت کو بھی آسان فرمائے گا۔ اللہ والوں، اس سورت کی برکت بہت زیادہ ہے، اس سورت کی افضلیت بہت زیادہ ہے۔ جب بندہ اس سورت کو سچے دل سے پڑھ لیتا ہے تو یہ سورت اس بندے کے لیے دعا کرتی ہے اللہ پاک سے، اس کو قبر کے عذاب سے بچاتی ہے، اس کو ہر برے شر سے بچاتی ہے، اس کی ہر جو اندرونی اور بیرونی بیماریاں ہیں ان سب کو دور کرتی ہے۔ اگر آج آپ لوگ اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب کے مطابق کر لیتے ہیں تو یقین کریں اللہ پاک کے لاڈلے بن جائیں گے۔ یہ سورت اللہ پاک کی لاڈلی سورت ہے، اس سورت کو بہت زیادہ اختیارات حاصل ہیں۔ اللہ والوں، یہ کون سی سورت ہے جس سورت کو اتنے زیادہ اختیارات حاصل ہیں؟ یہ سورت الملک ہے۔ جب بندہ اس سورت الملک کو صرف 1 بار پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت اس سورت کو اختیارات عطا کرتے ہیں کہ اس بندے کی مغفرت لے کر ہی آئے، اور یہ سورت اس بندے کی مغفرت کو لے کر ہی آتی ہے۔ اللہ والوں، اگر آپ لوگ اپنے کسی عزیز کے لیے، اپنے والد یا والدہ کے لیے ان کی مغفرت کروانا چاہتے ہیں تو پھر اس سورہ مبارکہ کو میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب کے مطابق پڑھیں۔ انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت غیب سے ہی اتنے اسباب بنائے گا، اتنی مدد فرمائے گا کہ آپ لوگ خود دیکھ کر حیران رہ جائیں گے۔ سورۃ الملک کی صرف 30 آیات ہیں
اور اللہ والے فرماتے ہیں کہ یہ 30 آیت مہینے کے 30 دنوں کے لیے کافی ہیں۔ اس سورت کو مہینے میں صرف ایک بار لازمی پڑھ لیا کریں اور کوشش کریں کہ رات کے وقت پڑھیں، تو انشاءاللہ زیادہ آپ کو اس کی برکات حاصل ہوں گی۔ اللہ والوں، آپ لوگوں نے سورۃ الملک کو صرف ایک بار پڑھنا ہے۔ یہ 29ویں پارے کی پہلی سورت ہے، 30 آیتوں پر مشتمل یہ سورت ہے۔ صرف ایک بار پڑھنا ہے، اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیجئے گا جتنا آپ لوگوں نے اول پڑھا تھا۔ یہ آپ کا عمل، یہ آپ کا وظیفہ پورا ہو جائے گا۔ اللہ والوں، اس کے بعد دونوں ہاتھوں کو بلند کریں، اللہ پاک کی بارگاہ میں مانگنا شروع کریں۔ آپ لوگ مانگ مانگ کر تھک جائیں گے۔ اللہ پاک کے خزانے بہت وسیع و عریض ہیں، اللہ پاک کے خزانے بہت وسیع ہیں۔ اللہ والوں، آپ لوگ مانگ مانگ کر تھک جائیں گے لیکن رب کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی۔ اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے وظیفے کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔